आदाब दोस्तों, आज का हमारा मौजू है चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको बताती चलूं कि बच्चे हमारी मिल्कियत नहीं हैं। वो एक मुकम्मल इंसान हैं और इनका इतना ही हक़ हासिल है जितना एक आम इंसान को। इनके बुनियादी हकूक़ में ये भी शामिल है कि ज़िंदा रहना, सेहतमंद रहना, तालीम हासिल करने का हक़, अपनी राय देने का हक़ और सबसे बढ़कर हिफाजत और सबसे बढ़कर तशद्दुद से पाक ज़िंदगी गुजारना इनका सबसे बड़ा हक़ है। यहाँ पर गौर तलब बात ये भी है कि अगर बच्चों पर जुल्म होता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं, बल्कि कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रॉमा की वजह से यानी सदमे की वजह से खामोश भी हो जाते हैं और उनका दिल समझ जाइए कि ऐसा हो जाता है कि जैसे दिल में कोई सुराख हो गया हो और वो रास्ता रहता है नहीं। जज्बात इतने टूट जाते हैं। सोचने वाली बात है। इस पर कभी भी आपने गौर किया, अपने दिमाग को में ये बात लाई, कभी भी सोचा कि एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है उसको कुदरत ने हक़ दिया है, लेकिन हमारे माशरे में रहने वाले लोग चाहे वो कोई भी हो उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जो कि उनका दिल और दिमाग ख़राब हो जाता है। वो मासूम बच्चे ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं और जिन बच्चों के साथ ये जो बच्चे जो है ज़्यादती का शिकार होते हैं तो ये मुजरिम जो है ना, आप ये ना सोचे कि खाली बाहर ही पाए जाते हैं। सिर्फ बाहर नहीं होते, आपके घर के अंदर भी होते हैं। चाहे उसकी शक्ल बाप की शक्ल हो, भाई की शक्ल हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। वो मुजरिम कोई भी हो सकता है। यानी कि कोई भी घर में, आपके रिश्तेदार में, कहीं पर भी कोई शख्स जो इस तरह का मुजरिम होता है, वो बच्चों को चीज़ों की लालच देकर, उसका इत्मीनान हासिल करके इस बच्चों को का भरोसा हासिल करते हैं और फिर अपना मकसद पूरा करते हैं। गौर तलब बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप जो है मुहाफ़िज़ बने अपने बच्चों के लिए और बाशऊर करें खुद को भी और बच्चों को भी। ऐसे लोगों से दूर रहने की तलक़ीन करें। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ इस चीज़ को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मैं पहले अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि खुद एहतसाबी के बारे में हमने बात की थी। तो खुद एहतसाबी यही है कि हमारा दिमाग को हम इस्तेमाल में लाएं और सोचें, अपनी चारों तरफ की गलाज़त के बारे में सोचें। हम अपने जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, जिस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, उन सब का इदराक कहाँ होगा? हमारे जहन में ही ना। सबसे पहले हमारे जहन में काम करेगा तो हम कुछ आगे करेंगे, और अगर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं, माँ सवाए कि आप अपना और अपने बच्चों का दिमाग को मुतहर्रिक करें। अब मुतहर्रिक कैसे करेंगे? सोच के ज़रिए। यहाँ पर मैं ये बात भी बताती चलूँ कि जर्मनी जैसे मुल्क में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। 2022 के रिसर्च के मुताबिक 15,520 केसेस इंदराज हुए। पुलिस के मुताबिक कि इस ऐसे लातादाद केसेस हैं जो कि बग़ैर इंदराज के भी जर्मनी में हैं। लेकिन यहाँ पर बहस ये नहीं हो रही है कि कहाँ पे कितने मुजरिम रहते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को, लेकिन यहाँ पर बात हम ये कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह की गलाज़त से
ان کو جنسی زیادتی سے بچانے کے لیے کیا کریں، کون سے اقدامات استعمال کریں۔ بچوں کو جنسی زیادتی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بارے میں آگاہی حاصل کریں اور پھر بچوں کے ساتھ اس ٹاپک پر بات چیت کریں، بجائے اس ٹاپک کو ٹابو یعنی کہ حرام سمجھ کر اس پر بات کرنے سے گریز کریں۔ اس پر بات چیت کریں، غور و فکر کریں، دوسروں کے ساتھ بھی مشورہ کریں۔ مشورہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک کو جتنا زیادہ اس پر عبور حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، بات چیت کریں گے، اپنے دماغ میں ان چیزوں کو ریکال کریں گے کہ آیا یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو آپ ہر کسی کو پکڑ کے تو ٹھیک نہیں کر سکتے نا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ بچوں میں شعور پیدا کریں گے، اپنے اندر شعور پیدا کریں گے، خود سیکھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کسی بھی ٹاپک کو بار بار دہرائیں گے اپنی دماغ میں، اس بارے میں بات چیت کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس میں عبور حاصل کر لیں گے اور پھر ہمیں بھی اس ٹاپک پر اس چیز کو اپنے بچوں میں ڈائیورٹ کر سکیں گے، ان کو بھروسہ اور خود اعتماد بنا سکیں گے۔ اور دوستو، سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ان کو سنا کریں، ان کو غور سے دیکھا کریں، ان کی آنکھیں بولتی ہیں۔ بچے ایک کھلی کتاب ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کچھ بھی ہوتا، اگر وہ نہ بولیں لیکن اگر ان کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو ان کا کرب انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اب مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ میرے خیال سے عام انسان بھی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب چونکہ میں نفسیات پڑھی ہوئی ہے تو میں آسانی سے بتا سکتی ہوں کہ اس وقت بچے کو کچھ ہوا ہے، بچہ جو ہے وہ کچھ سوچ رہا ہے، یہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ جب بچوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سنتے ہیں تو بچہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب بچے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنا دوست سمجھ کر ہر بات بتاتے ہیں، ہر چیز شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، ان کی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، چپ کرا دیا جائے گا، تو پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کے اندر خود اعتمادی کا فقدان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ سے بات چھپاتے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ اب وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہیں گے اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں پر بھروسہ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، ان کی ہر چیز پر توجہ دیں۔ دیکھیں، دوستو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں پر بھروسہ کریں گے نا تو ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی واقعات جب پیش آئے گا تو وہ سب سے پہلے آ کر آپ کو بتائیں گے۔ اور خدا کا واسطہ ہے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کی بات کوئی ہو جائے تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات پر آواز اٹھائیے اور بچوں کا ساتھ دیجیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کم سے کم ہوں۔ جب آپ کا بچہ باشعور آپ کریں گی، جب ہم اپنے بچوں کو باشعور کریں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ آپ کو جب بتائیں گے اور آپ جب ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو آپ پر بھروسہ ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا کہ مجھے بھی سننے والا کوئی ہے، مجھے بھی کوئی سننے والا ہے۔ تو دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات کو صحیح سے بتا نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایسے ہاتھ لگایا، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہاتھ لگایا ہے۔ تو برائے مہربانی ممنوعہ جگہ کے بھی نام جب قدرت نے چیزیں دی ہیں تو ان کا نام لینا اور اس کے لیے کونسلنگ کرنا، بچوں سے بات چیت کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچوں کو، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے باڈی پارٹس کے کیا نام ہیں۔
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو برائے مہربانی چھپائیے نہیں، دبائیے نہیں اس معاملات کو، اس کو آپ اجاگر کریں، اس پر بات چیت کریں اور بچوں کو نو بولنا سکھائیں۔ یعنی نو بولنے سے مطلب اگر ان کو کوئی دوسرا مارتا ہے، دیکھیں مارنا تو بالکل ہی بیکار سی چیز ہے۔ یہاں پہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، دادا نانی، جو بھی مارتا ہے یا ٹیچر مارتا ہے، بالکل بیکار سی بات ہے۔ یہ جو جسم ہوتا ہے نا، اس میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ روح میں جا کر کے وہ تکلیف بیٹھ جاتی ہے انسان کے اندر، اس کی شخصیت پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے کہ وہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کے اندر چوٹیں موجود ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی ان کو فالو کرتی ہیں، ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو مارنے تو بھول جائیے کہ مارنا ہے بچوں کو۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بچوں کو سنا کریں، بچوں کو سمجھا کریں، ان کی حرکات کو، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی ٹیلی فون پر ہوتی ہیں یا کسی اور سے بات کر رہی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، تو بچے جو ہے نا اس وقت ان کی ساری ضرورت آن پڑتی ہے۔ مطلب وہ آ کے آپ سے کہیں گے مجھے یہ دے دیں، یا یہ پکا کے دے دیں، یا مجھے یہ چاہیے، مجھے کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک فطری عمل ہوتا ہے، وہ آپ کی توجہ چونکہ چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں۔ تو اس میں وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، اس وقت اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کمیونیکیشن۔ جب آپ کمیونیکیشن کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ پہلے سے ہی، جیسے اگر آپ ان کو سمجھائیں اس بات کو کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور میں ٹیلی فون پر ہوں، تو اس وقت آپ صبر کریں، انتظار کریں اپنی باری کا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر صبر کرنا ڈیولپ ہوگا، یعنی کہ انتظار کرنا، اور یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ ہر انسان کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ بس ابھی میں نے کہہ دیا تو میرا کام فوری طور پہ ہو جائے اور مجھے یہ چیز مل جائے۔ اسی طرح کا ایسا، جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ ریکال کیا کریں اور دیکھا کریں۔ جیسے بچوں پہ ہم اگر نظر رکھتے ہیں، ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں گی کہ جب میں بھی 6-7 کلاس میں ہوا کرتی تھی، تو میں کراچی میں بس میں اسکول سے آ رہی تھی، کچھ ایسا تھا، تو ایک بچی جو تھی وہ ڈرائیور کے برابر میں جو سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی ماں جو تھی وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مستقل وہ بچی جو ہے اپنی ماں کی طرف سٹتی جاتی، چپکتی جاتی، اور ماں جو ہے بجائے اس کو پوچھنے کے ہمیشہ اس کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم سیدھی ہو کر بیٹھو، تم سیدھی ہو کر بیٹھو۔ لیکن اس کو وہ ڈرائیور جو تھا وہ تنگ کر رہا تھا، اس بچی کو وہ ڈرائیور تنگ کر رہا تھا۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچے جو ہیں کبھی بھی بلا وجہ تنگ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ان کا یہ مقصد ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تنگ کرنا کہلاتا ہے نا۔ تو ان کو پوچھیں، سوال کریں، سوال دماغ میں پیدا کریں کہ آیا میرا بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کہیں وہاں گرمی تو نہیں لگ رہی ہے، وہاں پہ کوئی کیل تو نہیں ہے ایسا جو اس کو چبھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے، کر رہی ہے، جو بھی بچے۔ تو ان کو پوچھیں، بجائے یہ کہ ان کو یہ کہیں کہ تم سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وہ کیوں آپ کو تنگ کرے گا؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کو کیوں تنگ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں تنگ کریں گے اس طرح سے بچے، ان کو بلا وجہ وہ تنگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو ایک دن کا بچہ ہو،
آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ بچہ جو ہے 1 سال کا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ رہا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ جو ہمارے سناپسنس ہیں وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم سن رہے ہوتے ہیں, ہم جذب کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. جب ماں کسی ٹراما سے گزرتی ہے یا جنگ کے آثار ہوتے ہیں یا جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے یا گھر میں تشدد سے گزر رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی اس کو ہو رہا ہوتا ہے تو بچہ ماں کے حرم میں بھی سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے بھی کہا جاتا ہوگا, خیر یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا کہ ماں کو کیا کرنا چاہیے پریگنسی کے دوران. یہ تو بات یہاں پہ صرف بچوں کی ہو رہی ہے. تو جب اگر بچہ روتا ہے تو آپ اس کو صرف یہ بہلائیے, کہیے مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو, مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک لگی ہے, ابھی تمہارا فیڈر بن رہا ہے یا ابھی تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے, چاہے بچہ 1 دن کا ہو چاہے وہ 2 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو. کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کا ہتھیار ہونا چاہیے. یہ آپ کو ہمیشہ آنا چاہیے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا, اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ دوستوں میں نے بتایا کہ اگر خدا نخواستہ بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ایسا پیش آ جائے تو اس کو دبانے کے بجائے اس پر بات کریں. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو بچہ جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے وہ ایک آنے والی زندگی کے لیے ایک وہ مکمل انسان بنتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ بچپن ہی میں ایسا سلوک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ کافی زمانہ لگتا ہے یہ گھاؤ میں کہوں گی ٹھیک ہونے میں. تو آپ تو ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے ٹھیک نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا اپنے دماغ کو استعمال کریں, سیلفش ہو جائیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے, اور پھر اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ان کو کس طرح سے اس طرح کے واقعات سے نمٹنا ہے. آپ اگر خود اپنے بچوں کے مددگار ثابت نہیں ہوں گے تو اگلا کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ کہنا کہ حکومتی سطح پہ ہونا اور ایسا اور ویسا, ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے آپ مضبوط بنیں اور اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں, دماغ کا استعمال کرتے ہوئے, خود احتسابی کرتے ہوئے. تو جہاں تک دوستوں بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر چونکہ خود اعتمادی پیدا ہوگی, وہ اپنی دفاع کر سکیں گے, وہ شور مچا سکیں گے جب آپ کا بھروسہ ان کو حاصل ہوگا ایز اے پیرنٹس یا دادا نانی, مجھے نہیں پتا جو بھی بچوں کو پال رہا ہے, جو پالنے کا اس وقت, جیسے ہمارے یہاں ارسنگ برشٹ کہتے ہیں جرمنی میں, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ یعنی کہ یعنی دادا دادی نانا نانی جو بھی ان کو بچوں کو پال رہا ہے, تو ان سب کے اوپر یہ فرائض ہے کہ بچوں کو کاؤنسلنگ کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو اعتماد دیں, ان کو بھروسہ دیں تاکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو آپ تک پہنچائیں, آپ کو بتائیں اور آپ ان کی مدد کریں. اور بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ پالیں. اگر قدرت نے آپ کو اولاد دیا ہے تو آپ اس کو محبت اور شفقت سے پالیں, ان کو پیار دیں, ان کو بھروسہ دیں, ان کو خود اعتمادی دیں, ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں ان کی زندگی میں, ان کے رائے کو سنیں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کو آزاد چھوڑیں. آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ اور آزاد محسوس کریں. اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بھروسہ دے کے پالیں گے تو ہمارے بچے اس طرح کی حرکات سے, اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہیں گے. ہمیشہ کان کھلی رکھے بچوں کے لیے, بچوں کے مسائل کے لیے, بچوں کو سننے کے لیے, ان کے آنکھوں میں دیکھیں, ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھیں. یہ غم کا ہونا اچھی چیز نہیں ہے زندگی میں, خاص کر کے بچپن میں تو بالکل بھی نہیں.
بڑے ہو کر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات زندگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جس کو نمٹنا پڑتا ہے، لیکن اگر بچپن میں انسان غم کا شکار ہو جائے تو آپ خود سوچیے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا آپ سب سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے، آنکھیں کھولیں، ذہن کو استعمال کریں، بچوں کے اندر ذہن کو استعمال کرنے کی طاقت پیدا کریں، غور و فکر کرنا سکھائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نو بولنا سکھائیں۔ نو بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، یہ کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں جو ہوں کہہ رہی ہوں کہ نو بولنا سکھا دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ دیکھیں، اگر بلا وجہ بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بات پہ بھی اوبے کرے گا نا، تو وہ بھی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہماری زبان یعنی کہ جرمن زبان میں یہ کہتے ہیں گہازم macht dumm، یعنی گہازم کا مطلب کہ جب انسان ہر وقت اوبے کرتا ہے، یس یس کرتا ہے ہر کام میں، ہر بات میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ انسان جو ہے وہ بے وقوف بن جاتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ گہازم macht dumm، کہ جب انسان ہر وقت اوبے کرے گا تو دھیرے دھیرے جو ہے نا اس کو عادت پڑ جائے گی ہر چیز کو یس کرنے کی، اور وہ جو ہے بے وقوف بن جائے گا، اور اس میں اس کو اچھے اور برے کی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہا ہے۔ جب انسان دماغ استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بے وقوفی کی جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اس کے اندر وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس وقت مجھے یس کہنا ہے اور کس وقت مجھے نو کہنا ہے۔ تو یہ تھا میرا مقصد، آپ لوگوں کو یس اور نو کا فرق بتانے کا، کہ کیوں ہمیں بچوں کو نو سکھانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بچوں کو نو سکھائیے تاکہ جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے نو بول سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا کہنے کا مقصد کہ جب انسان اتنا زیادہ اوبے ہو جائے کہ ہر بات میں کیا کہتے ہیں تسلیم کرے سر خم، تو وہ تو پھر اس کا اپنا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے نا۔ اگر ماں باپ کی تابعدار بننا ہے ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی اپنی بھی، ہر انسان جو ہے انڈیویجول پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی منفرد شخصیت ہے، تو اس شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو ہمیں تو سکھانا پڑے گا کہ نو بولنا سیکھو، یا جو بات اچھی نہ لگے اس کے بارے میں بتاؤ، اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے اس وقت، مجھے یہ پسند نہیں آ رہی۔ اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو جو ان کے ساتھ غلط ہوگا نا، تو وہ آرام سے پھر وہ غلط کاموں کا حصہ بن کے رہ جائیں گے، اور پھر خود بھی بڑے ہونے کے بعد ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ نارمل چیز ہے۔ اس لیے کوئی بھی پیدائشی طور پر برا نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے لوگ ان کو برا بنا دیتے ہیں، تو کوئی شخص پیدائشی برا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں جو بچوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو ہم کو عقل مند ہونا پڑے گا، اور ہمیں وہ عقل مندی بچوں کو سکھانی پڑے گی تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں، ان کا مستقبل محفوظ رہے، وہ سکون کے ساتھ پڑھائی کر سکیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں، اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ ایک دن پاک ہو جائے گا ان تمام غلاظت سے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سلامت رہیے۔